अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की, और उस जलसे में अली अमीन गंडापुर ने एक जज्बाती अग्रेसिव तकरीर की जिस पर उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, और वुज़रा की जानिब से, सियासी वुज़रा की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म किया गया है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से मुतालिक जो बातें की उस पर उमर अयूब ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने भी माफ़ी मांगी है अली अमीन गंडापुर की उस स्पीच में कही हुई कुछ बातों के बारे में। नाजरीन, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फैसल वावडा ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, उस पर भी आज हम बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इजरायली अखबार में एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल में क्या कहा गया है उस बारे में भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनकी एक्सटेंशन के बारे में पिछले कुछ अरसे से बातें की जा रही थी कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, जिस पर बार बार काजी फायज ईसा ने ये क्लैरिटी भी दी कि वो किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते, लेकिन अगर बिल पास हो जाता है तो उसके बाद काजी फायज ईसा के पास क्या ऑप्शन बचता है, इस पर भी आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। बुखारी साहब, कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और अली अमीन गंडापुर की कल की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सियासी तकरीर थी वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं चूँकि उसमें ग्रीव्ड पार्टी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में जो कुछ फरमाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जज्बात के ऊपर काबू रहे, बात सिर्फ उनकी जो गुफ्तगू है उसके बारे में की जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो तकरीर कल हुई है, ये क्यों हुई है? ये अचानक हुई है या इसकी कोई बैकग्राउंड है? तो मेरे ख्याल से इसकी जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम समझा ही नहीं पाएंगे अपने नाज़रीन को कि ये ज़बान क्यों इस्तेमाल की गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था खान साहब के ऊपर कि उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में, यानी एक तो उसको सस्ता कर दिया है, और एक उसके हवाले से जो लचरपन और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी वो पीटीआई का, जिसको कहते हैं कि वो उसका एक तारुफ थी जी। लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स लोग करते थे, और हम मानते भी थे उसको कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे हवाले ऐसे मैं आपको दूंगा कि चाहे वो फैज़ुल हसन चौहान हो जब वो पार्टी में थे, चाहे वो फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, मुराद सईद हों, या शहरियार आफरीदी हों, उन सब की ज़बान अगर आप रिकॉल करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अचानक कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल रवायत चली आ रही है पीटीआई की। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, ओहदा चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे पार्टी के ओहदेदार हों, सियासतकार हों, या सफारतकारी हो, इखलाकियात हो, या समाजी रवायात हों, इन सब का बेड़ा गर्क तो नहीं किया जाना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तासुर ये उभरा कि पीटीआई का लीडर हो या कारकुन, बदतमीज़ी का जितना बड़ा लेवल होगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। लोग ये इंटरप्रेट करते थे कि देखिए जनाब, चीफ मिनिस्टर किस बुनियाद पर बने हैं अली अमीन गंडापुर? तो जवाब मिलता था कि जनाब वो जो तकरीरों में लहजा इख्तियार करते हैं, जो वो ज़बान बोलते हैं, वो है। दूसरा मिसाल वो सामने रखते थे कि ये अफजल मरीवत साहब जो हैं, शेर अली मरवत साहब, उनको भी पार्टी का ओहदा सिर्फ इसलिए मिला था कि उनकी भी ज़बान माशाल्लाह इसी तरह की थी। वो प्रोग्राम सुना होगा ना आपने कि ये सियासतदानों की ज़बान कभी नहीं होती थी। दूसरी तरफ चलें तो रवायती जलसे और जुलूस जो होते थे, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना हो, बाहर एहतजाज करना हो, किसी बिल के ऊपर गुफ्तगू करनी हो, किसी प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर आर्गूमेंट करना हो, तो उसके अंदर ख़ानदानों को कभी नहीं लाया जाता था, उसके अंदर गाली गलोच और मज़हब कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं होता था। ये हमारी रवायत का हिस्सा रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम है, आप उनको उठा के देख लीजिए, वहाँ इस किस्म की कोई गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये तो अब तय हो गया है कि इस्लामाबाद का जो जलसा था वो सियासी कारकुनों का नहीं था, वो था स्टेक होल्डर्स का और कल्ट फॉलोअर्स का। अच्छा। लिहाजा उनको जिस किस्म की तकरीर की ज़रूरत होती है वो तकरीर झाड़ दी उन्होंने, अली अमीन गंडापुर ने। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने पार्टी की और पार्टी के बानी की कोई खिदमत की है, तो ये गलतफहमी उनकी दूर हो जानी चाहिए, और नहीं तो जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा। इसलिए कि इस किस्म की तकारीर करने से आप अपनी सियासी दुश्मनियाँ बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। असल ज़रूरत होती है पार्टी की लीडरशिप का असूल तो ये होना चाहिए कि जो बदगुमानियाँ हैं, जो तलखियाँ हैं,
ان کو کم کیا جائے. بالکل. ان کو زیادہ کرنا جو ہے وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پارٹی کو ریویو کرنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب کی اس اسلام آباد کی تقریر نے عمران خان کا اور پارٹی کا نقصان کیا ہے یا فائدہ پہنچایا ہے. توقع تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مشورہ دینے میں بھی تو کچھ نہیں لگتا نا. پی ٹی آئی کی عادت اس لیے معافی بھی تو مانگ رہی ہے نا. دیکھیں نا گنڈا پور کی اب تقریر ہے کہ آپ تھپڑ مجھے آپ ماریں اور معافی مانگے آپ کے چچا, تو کوئی بات نہ ہوئی نا جی. بکواس کرے کوئی اور معافیاں مانگے کوئی, ان کو عوامی سطح پہ آ کے معافی مانگنی ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں مانگیں گے. اچھا, ہاں میں اس کی وجہ بھی آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب آج یاد دلا رہے تھے لوگوں کو, وہ اپنے باپ کو کہہ دیں جی. وہ اس کے باپ کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا. حضرت صاحب آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب پوری کابینہ لے کے جا کے کور کمانڈر کے گھر بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے؟ جی یاد ہے. تو ان کو تو یاد ہونا چاہیے کہ کون کس کا باپ ہے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف آلریڈی اٹھی ہوتی ہیں. یہ کون کہتا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ جمہوریت کا اور ان کا باپ ہے؟ ذرا ریکال کر کے بتائیں مجھے کون کہتا تھا یہ. جی جی. تو آپ اگر یہی لفظ استعمال کر کے دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو جواب تو آئے گا, اور جواب بھی بھرپور آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ سن کے جو ہے اس کے اوپر. لیکن گنڈا پور نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 ہفتے میں قانونی طور پر اگر بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں وہاں آ رہا ہوں. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اس طرح سے ہم جمپ کر جائیں گے. اتنی شیورٹی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہم عصر وزیر اعلیٰ خاتون ہیں جو, ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی, مجھے تو شرم آتی ہے اس کو دہراتے ہوئے, لیکن دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ شاید کوئی شرم اگر ان کے پلے ہو تو ان کو بھی محسوس ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں, ہم پٹھانوں کی روایت یہ ہے کہ ہم ڈھول اور بارات لے کے آتے ہیں. پختونوں کی روایات سے میں اور آپ واقف ہیں. وہاں ماں بہن بیوی بیٹی کی بہت عزت ہوتی ہے. بالکل. وہاں یہ لچر زبان استعمال نہیں کی جاتی کبھی بھی ماؤں بیٹیوں بہنوں کے بارے میں. تو یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ابیوز کر رہے ہیں پٹھانوں کی ان اعلیٰ روایات کو. تو اس کو اگر پارٹی پذیرائی دیتی ہے, اگر پارٹی اس کے اوپر یپ یپ کرنے کی بجائے چپ رہتی ہے, تو یہ کون سا کلچر جو ہے پروان چڑھ رہا ہے, اس کے بارے بھی ہم آگے بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے سمجھا ہے کہ ہر شعبہ جو ہے زندگی کا, اس کے اوپر آپ تیر اندازی کریں, گالم گلوچ کریں, کوئی آگے سے بولے گا نہیں. آپ نے پوری صحافی برادری کو لفافی اور بے غیرت کہہ دیا ہے, بھیج دیا لگے ہاتھوں. جی گنڈا پور صاحب, میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ بہت گاتے ہیں. ایک یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. جی. میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے یا شرم آنی چاہیے, کیونکہ جو مینڈیٹ 2018 میں چرایا گیا تھا اس کی تو کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے. نہ صرف یہ ہمارے ملک میں مثال نہیں ہے, اس کی کہیں بھی مثال نہیں ہے. اس پر تو آپ کو کبھی شرم نہیں آئی. یہ جو مینڈیٹ چوری کا جو ترانہ گاتے ہیں, یہ ان کو شرم نہیں آتی؟ اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کے دیکھتے نہیں ہیں کہ جنرل باجوہ اور عمران پروجیکٹ کے ذریعے جو کچھ مینڈیٹ کے ساتھ ہوا تھا کس کو یاد نہیں ہے؟ مطلب کہیں جانے کی ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کے لیے؟ سب کچھ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس لیے آئندہ آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے 2 بار سوچیں. رہ گیا صحافیوں کا تعلق. ہاں جی سر, ہم وہی صحافی ہیں جنہوں نے آپ کے لیڈر کو تنہا کنٹینر پر ٹہلتے ہوئے 24 گھنٹے دکھایا. ہم وہی صحافی ہیں جنہوں نے معاونت کی آپ کی, میں لفظ معاونت کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے آؤٹ آف پرپورشن آپ کو بلو کیا, آپ کو پروجیکٹ کیا. آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ غیرت ہو گئے ہیں سارے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسپیسیفک صحافیوں کو بولا. یہ وضاحت ہے. ہاں جی. انہوں نے تو صحافی بادی, انہوں نے تو جو زبان استعمال کی, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کام ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر, اور سٹینڈ لینا چاہیے. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے نا کہ جب آپ لاہور تشریف لائیں گے تو پھر ہم آپ کی تقریبات کا بائیکاٹ کریں گے. جی. اگر تو میں صحافی کسی تنظیم کا لیڈر ہوتا تو میں کہتا کہ پوری پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی کارکن, آپ کا کوئی وزیر غلطی کرے تو فوری طور پر لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس کو شٹ اپ کال دیں اور معذرت کریں. یہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے.
یہ اگلی تقریر میں پھر یہی سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ ان کو اس کی کوئی نہ سزا ہے نہ جزا ہے، نہ کسی نے اس کی وضاحت ان سے پوچھی. وہی نا قیادت نے تو معافی مانگ لی، معافی تو علی امین گنڈا پور کو مانگنی چاہیے، پھر اس کا آگے مطلب یہ بالکل آپ کی بہت آپ نے صحیح بات کی ہے. فیئرنیس ڈیمانڈس کہ جس نے غلطی کی ہے وہ اس کا اظہار کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں معافی نہ مانگے، معذرت تو کرنے میں کوئی عزت کم نہیں ہوتی نا. یہ بڑا پن ہے. سیاسی لیڈر غلطیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ادراک کر کے اور پھر اس پر معافی مانگے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بخاری صاحب، کیا اپوزیشن پارٹیز جب بھی احتجاج اگر ماضی میں بھی کرتی رہی ہیں تو کیا وہ اسی قسم کی اگریسو اسپیچ نہیں کرتی تھی؟ اگر اس طرح کی زبان استعمال ہوتی تو میں یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا. میں نے سیاست کو قریب سے دیکھا ہے. 55 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. اس بیچ میں درجن بھر حکومتیں بنی، ٹوٹی، پھر بنی، پھر ٹوٹی. اس میں ملٹری ایڈونچرزم ہوئے. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. آپ کو میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مثال دینی پڑتی ہے. بالکل دینی پڑتی ہے. 2 حوالے میں آپ کو دے دوں. ایک نواز شریف صاحب کا حوالہ ہے، وہ آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل بدترین جب انہوں نے استعمال کرنا ہو نا لہجہ تو شہباز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں عمران خان نیازی. اس میں سرکیسزم ہے، نیازی میں سرکیسزم ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا وہ کیوں ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف بالکل ان دونوں کے لب و لہجے میں بہت فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے دیکھیے، میں نے جیسا کہا کہ سیاست میں مذہب کارڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل جمہوری معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جب اس طرح کی تقریر ہوگی، جب اس طرح کا جلسہ ہوگا تو لوگوں کو پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہتے رہے ہیں. اگر آپ شروع کر دیں بات والیے ریاست مدینہ ہونے سے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں. اب آپ مجھے اس شخص کے بدحواس ہونے کی، میں نشئی نہیں کہوں گا، نشئی تو اس کو پریس کلب کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کل نشے میں تھے. اچھا میں آپ کو ایمانداری سے یہ بتاؤں کہ دینی جماعتوں کا خیر کام ہی ہوتا ہے کہ دین کو لے کے، مذہب کو لے کے وہ بات کریں. لیکن سیاسی جماعتوں کا رویہ یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا. دیکھیے 2-3 حکومتیں بنتی تو بگڑتی تو آپ نے بھی دیکھی ہے نا. پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھا ہے آپ نے، اس سے پہلے نواز شریف کا دور بھی دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہے، اور اب ہم یہ نیا پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے بعد اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہم دیکھ رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کبھی آپ نے اس طرح کی تقریر پہلے سنی ہے؟ This is a very honest question. بالکل بخاری صاحب غیر اخلاقی باتیں تو انہوں نے کی ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے 2 ازالے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو شٹ اپ کال دی جائے اور وہ اس کے نتیجے میں پھر اسی طرح جلسے میں نہ صحیح لیکن کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہیں کہ جناب میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور میں نے جو ان گارڈڈ گفتگو جذبات میں نکل گئی یا کراؤڈ کے شور میں نکل گئی، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اس سے. لیکن صاحب یہ تو ہوگی بعد والی بات کہ وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، لیکن جس قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے وہ یقیناً معافی کے قابل نہیں ہے. اگر یہ بھی الفاظ کہے جائیں تو یہ میرا خیال ہے کم نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آ کے جلسہ ہوگا، اجازت ملے یا نہ ملے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس تقریر کے بعد کیا ان کو لاہور میں جلسے کی اجازت ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر تو نہیں ملنی چاہیے. نہیں ملنی چاہیے. اس لیے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ، جب پہلا جلسہ ملتوی ہوا اور دوسرے جلسے کے لیے اجازت مانگی گئی تو کیٹیگوریکلی بیٹھ کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور وہاں کی انتظامیہ نے کچھ نارمز طے کیے تھے، کچھ اصول طے کیے تھے. اچھا اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا، فلاں جگہ ہوگا، اور حکومت کے خلاف نعرہ بازی نہیں ہوگی، گندی زبان استعمال نہیں کی جائے گی. یہ سارے نارمز طے ہوئے تھے اور باقاعدہ پبلک کیے گئے تھے. ایک تو آپ نے اس سب کی وائلیشن کی ہے، لہٰذا ڈی سی نے جب 8 بج گئے تو پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ نے ان تمام باتوں کی وائلیشن کی ہے جو انڈرٹیکنگ آپ نے دی تھی. لہٰذا اگر آپ جلسہ ختم نہیں کرتے ہیں تو آپ کو آئندہ این او سی نہیں ملے گا. یہ کل انہوں نے کہہ دیا ہے. ایک بات یہ تو ہو گیا فیڈرل لیول پہ. اب آ جائیں پروونشل لیول پہ. آپ آ رہے ہیں ڈھول اور برات لے کے وزیر اعلیٰ کے. شرم کریں کوئی خدا کے واسطے. کون آپ کو آنے دے گا جی؟ مجھے بتائیے آپ. اور کیوں آنے دے گا؟ لہٰذا آپ سیاست کے راستے روکنے کا باعث بن رہے ہیں. سیاست کے راستے تو نہیں رکنے چاہیے. یہ صوبوں کی تقسیم ایک جغرافیائی تقسیم ضرور ہے
لیکن لوگوں کے بیچ تو دیواریں نہیں ہیں نا. لوگوں کے بیچ تو کوئی دیوار ہونی ہی نہیں چاہیے. کیا اب ہم ایک دوسرے سے ویزا لے کے جائیں گے ایک دوسرے کے صوبے میں؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ یا خان صاحب کہہ رہا ہوں علی امین گنڈا پور. اب ان کو نا گنڈا پور کہنے کے لیے دل چاہتا نہیں ہے, اس لیے اب وہ جس طریقے سے کل واز فرما رہے تھے, ان کو عوام نے دیکھا ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. جب ان سے گنڈا پور شہد کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی اور پولیس ان کو پکڑنے لگی تھی, جس طرح یہ دوڑے ہیں وہاں سے, لوگوں کو فواد چودھری کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگنا بھول گیا. وہ یہ اس شدت سے بھاگے تھے, 1.5 کلومیٹر بھاگ کے جا کے بنی گالہ میں چھپے تھے. اتنے تو وہ بہادر ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ ایسا بہادر آدمی کیسے خان صاحب کو چھڑوائے گا جیل سے آ کے, اور کیا سبق سکھائے گا پنجاب کی قیادت کو پنجاب میں آ کے, اور کون اس کو سکھانے دے گا؟ ابھی ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کے اوپر, جس طرح کے ریاکشنز آ رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی کو ویسے بڑی مشکل سے جلسے کی اجازت ملی تھی, اور چلے جس قسم کا جلسہ ہوا, کامیاب تھا ناکام تھا وہ بھی ایک الگ بات ہے, لیکن علی امین گنڈا پور کی تقریر نے تو بہت سارے سوالات اٹھا دیے. تو بخاری صاحب, آپ پی ٹی آئی کے لیے آگے مشکلات کا آغاز ہوگا یا مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ طے کرنے والے کہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. ہاں بالکل, وہ تو جلسہ انہوں نے کیا, ہاں, اور وہ جلسہ تھا. اچھا, کوئی اس کے بارے میں یہ کوئی آدمی اتنے گٹس نہیں رکھتا جو کہ کل کا جلسہ ناکام تھا. ٹھیک, جلسہ ہوا, ٹھیک, ہونا چاہیے تھا. سیاسی ایکٹیویٹی کو نہیں روکنا چاہیے. کوئی اس کو روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی ایک جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے وہ احتجاج کو روکنے کا. لیکن یہ کیوں ہوا؟ اتنی کنڈیشنز کیوں لگی اس جلسے کے اوپر؟ کیوں اتنی مشکل سے اجازت ملی؟ جائیے واپس ان 2 واقعات پر جس کا ہم ذکر کرتے رہے اپنے پروگرام میں. ایک, جب اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا؟ شہر کو آگ لگی, ریڈ زون تک پہنچنے کی کوشش ہوئی. عدالت نے کہا تھا کہ آپ F9 پارک میں آ کے جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. وہ تو افسوسناک بات ہے کہ اسی جج نے, پتہ نہیں کتنے گٹس تھے اس میں, جب اس نے یہ کہا کہ وہ شاید ہمارا پیغام نہیں پہنچا ان کو. حالانکہ خان صاحب جب سوابی سے روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ نے اجازت دے دی ہے جلوس لے کے آنے کی. یاد ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک تجربہ. دوسرا تجربہ 9 مئی. آپ کو اگر ان گارڈڈ آنے دیا جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ ان 9 مئی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. جیسا میں نے کہا کہ 10 دفعہ تو سوچے گی اب مرکز کی انتظامیہ, اور یقینی طور پہ صوبہ بھی سوچے گا کہ اب ان کو اجازت دینے کے لیے کیا طے ہوگا, اجازت ہوگی. یہ سارا دار و مدار اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہے کہ وہ اس جلسے اور اس جلسے کی کارروائی کے اوپر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. بالکل, اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت اس چیز کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جلسوں کا آغاز ہوگا یا اختتام ہوگا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے پوسٹ پون کیا تھا. اس پر بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کیا بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے احکامات لیتے ہیں؟ دیکھیے, میں بھی یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ خان صاحب, کیا آپ سارے فیصلے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ بالکل. پہلے تو آپ کسی کو انگلیاں اٹھا کے کسی کو کچھ کہتے تھے, دھمکیاں بھی دیتے تھے. اور اس فوج کے بارے میں اور فوجی قیادت کے بارے میں آپ جو کچھ کہا ہوا ہے وہ لوگوں کی یادداشت میں محفوظ ہے. اینی وے, گزارش یہ ہے کہ یہ 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے تو ان کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. اصل میں یہ خان صاحب کا قصور نہیں ہے. خان صاحب چونکہ عادی ہو گئے ہیں سہولت کاری کے عدلیہ کی طرف سے, تمام ججز آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے جو کچھ کرتے رہے ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ will also fall in line, but he is a different stuff, he is a different man. تو اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ کوئی خدا نہ خواستہ ذاتی مخالفت پر کچھ نہیں کر رہے ہیں, نہ وہ اس قسم کے جج ہیں جن سے اس قسم کی توقع کی جا سکے. تو اس بات کو میرے خیال سے اب یہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم, کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور باتیں ہمیں بہت کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون نیب کا ہے, جو امینڈمنٹس کی ہیں, یہ ہے چوروں اور ڈاکوؤں کو تحفظ دینے کے لیے. یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ بالکل, ہم نے پروگرام میں بات بھی کی تھی. بالکل بالکل. اسی کے تحت سب سے پہلی درخواست جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی آئی ہے, اور ان کو استثناء مل گیا ہے. عدالت نے وہ کیس ڈیفر کر دیا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی, کیا تصاد ہے ویسے. اینی وے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب خان صاحب یا تو سیکھ رہے ہیں یا وہ سیکھ جائیں گے. توقع رکھنی چاہیے کہ ان کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ سیاسی ماحول میں کیسے ایکٹ کرنا چاہیے, اور اعلان کرنے, دعویٰ کرنے, فتویٰ جاری کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ یو ہیو ٹو گو بیک آن یور ورڈ ٹائمس, اینڈ دس از ون بیڈ ایگزامپل. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اگلی بات آپ نے کی تھی اپنے ابتدائیہ میں, واڈا صاحب کی بھی تھوڑی بہت بات کر لینی چاہیے. ہاں جی بالکل. دیکھیے جی, واڈا صاحب جو ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پاڑ کے دیتا ہے. یہ جب بولتے ہیں تو چھپڑ پاڑ کے بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں. اور یہ روایت اب سے نہیں ہے. جب وہ پی ٹی آئی میں تھے ابھی, تب بھی وہ بڑی کھل کھلا کے بات کیا کرتے تھے, یاد ہوگا آپ کو. بالکل. تو اب انہوں نے 2 باتیں امپورٹنٹ کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ججز کے تقرر کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی ہے اس کے لیے ریکوائرڈ نمبر مل جائیں گے. ہاں جی. اب وہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. کسی نے کہا کہ جوائنٹ سیشن ہوگا, اس میں بل آئے گا تو 2/3 ہو جائے گی, اس کے اندر آٹومیٹکلی ہو جائے گی, اور اس کے لیے کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشاریہ دیا ہوا ہے, صدر زرداری صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو اشاریہ دیا ہوا ہے. تو بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات انہوں نے کہی ہے, اور وہ اس سے لنک ہے اس قانون کے پاس ہونے سے. مولانا آ رہے ہیں, اس نے کہا گانا یاد کر لو اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بجانا شروع کر دیں. ہاں جی, اشارہ تو دے دیا انہوں نے. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کا خان صاحب نے نام رکھا ہوا تھا, کچھ یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی یاد. اور پھر جب یہ حکومت بنی اس 8 فروری کے انتخاب کے نتیجے میں, تو انہی مولانا کے ساتھ اتحاد بھی کیا انہوں نے. یہ بھی یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ بالکل یاد ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے, اٹس اے گیو اینڈ ٹیک, لیکن جب اس طرح کا جو ایک بہت بڑا مہاتما ہو وہ اپنے لفظوں پہ اتنی جلدی واپس چلا جائے گا, اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے. یہ چھوڑ دیجئے, تو سیاسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز میں. یہ ایک اسرائیلی مضمون پہ ہم پچھلے کچھ دن سے سن رہے ہیں کہ اسرائیلی اخبار میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں عمران خان کو اسرائیلی تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک موضوع شخصیت کہا گیا ہے. تو کیا اس میں کیا حرج ہے اگر کسی شخصیت کو آپ موضوع کہتے ہیں؟ اس مضمون میں بہت سارے حوالے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس میں حوالہ یہ ہے کہ جی جو گولڈ سمتھ فیملی ہے جی, اس کے ساتھ چونکہ ان کی رشتہ داری ہے, اچھا, وہ ہماری طرح سے نہیں سوچتے کہ طلاق ہو گئی ہے تو لہذا کیا رشتہ ہوگا. لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی پھر بچے نہیں پالا کرتی نا. یہ بھی ہماری روایات میں ہے. تو بچے تو انہیں کے پاس ہیں, وہیں تربیت ہو رہی ہے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی زیک صاحب ہیں جن کے اسرائیل کے اندر بڑے ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں, جس کی کمپین چلانے کے لیے خان صاحب یہاں سے بحیثیت پرائم منسٹر گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوا تھا, بہت زیادہ اس کے اوپر لیدے ہوئی تھی کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. مقابلے میں ایک مسلمان تھا جس کا نام صادق خان ہے, وہ لڑ رہا تھا. آپ نے اس کی مخالفت میں اپنے سالہ صاحب جو ہیں زیک گولڈ سمتھ, ان کی آپ نے. ان کا خیال یہ ہے, مضمون والے نے جو لائن دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو وہ فلسطین کے حق میں بہت بولتے ہیں بالکل, لیکن یہ جو ان کی لنکیج ہے اس کی وجہ سے ہی از دا اونلی پرسن جو ماحول سازگار بنا سکتا ہے فار دا ریکگنیشن آف اسرائیل. اچھا, یہ مضمون کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور پاکستانی لیڈر سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. خان صاحب چونکہ بڑی ان کی فالوئنگ ہے, ہم تو اس کو کلٹ کہتے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ بہت پاپولر ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہی از دا اونلی پرسن ہو کین ہیلپ بلڈ اے سچویشن جہاں پر اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی بات کی جا سکتی ہو پاکستان میں, جو ادروائز ممکن نہیں ہے. تو اس مضمون میں جو 2 حوالے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے. توجہ سے کس بارے میں پیغامات بھیجے؟ یہ تو اب خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے نا, پوچھا جانا چاہیے نا. ہاں, ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ پیغامات کیا تھے. کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی جو اسرائیل کی لیڈرشپ کو اپنے پیغام بھیجے, جبکہ اسرائیل جو ہے وہ قتل عام کر رہا ہے. اسرائیل نے 50,000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا ہے. اسرائیل نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر کے اپاہج کر دیا ہے. بچے اور عورتوں کی اکثریت ہے ان مرنے والوں میں. صبح سے شام تک وہاں بمباری ہو رہی ہے. ان کی لیڈرشپ کو اب کیا پیغام بھیج رہے تھے اور کیا فائدہ ہوا آپ کے پیغامات کا؟ بانی بیٹی غزہ کے لیے آواز تو اٹھاتے رہے, ہم نے کئی ان کے بیانات. میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ تو مضمون نگار نے بھی کہا ہے کہ پبلکلی تو وہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اندر کھاتے the story is different. یہی اس مضمون کی جسٹ ہے. ٹھیک جی.
بخاری صاحب یہ تو ایک مضمون نویس کے خیالات ہیں نا کہ بانی پی ٹی آئی کسی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں کہ ان کی چلو ایک پاپولیرٹی ہے پاکستان میں، یا یہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے نا انہوں نے اس چیز کی نشاندہی نہیں کی کہ کیا پیغامات وہ بھجواتے رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کو. اب چونکہ بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے والی بات ہے. اب یہ مضمون تو چھپ گیا ہے نا. ہاں جی. اب اس کے بعد ڈھونڈا جائے گا کہ وہ پیغامات کیا تھے تو وہ بھی نکل آئیں گے. جب بات پبلک ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی ایک حد تک رکتی نہیں ہے. اسرائیل کو اس صورتحال میں پیغامات بھیجنا، یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کہا کہ جنگ روک دو یار، کیوں شہید کر رہے ہو ان لوگوں کو. ایسا پیغام ہوتا تو پھر وہ کھل کے ہوتا، پھر وہ عوامی جلسے میں ہوتا. یہ پیغامات جو زیک گولڈ سمتھ کے ذریعے بھیجے گئے ہیں وہ کیا ہوں گے اللہ خیر کرے. بس میں اس کے بارے میں ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ہم کل کے جلسے پر بات کر رہے تھے، علی امین گنڈا پور کے کردار پر بات کر رہے تھے، لیکن شیر افضل مروت نے بھی کل ہم نے دیکھا کہ کل ان کی بھی کارکنان کے درمیان کوئی جھڑپ بھی ہوئی، اور ان کا کردار ہمیشہ بہت آگے رہتا ہے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں. ابھی یہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا، ان کے گارڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ہاں وہ سنا پارلیمنٹ کے سامنے سے گرفتار ہوئے ہیں. یقینی طور پر کوئی جواز رہا ہوگا ان کی گرفتار کرنے کا. بالکل. انہوں نے بھی جس قسم کی زبان استعمال کی ہے ادروائز لیڈرشپ کے بارے میں جو وہ کہتے رہے ہیں، وہ اس کی پکڑ تو ہونی ہے. ابھی ہمارے سامنے تفصیلات نہیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر اس سے زیادہ تبصرہ کرنا میرے خیال سے غیر ضروری ہوگا. جب تفصیلات آئیں گے تو کل کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. بالکل بالکل، پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ آخر گرفتاری کی کیا وجوہات رہی ہیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اہم قانون سازی کے لیے صدر اور وزیر اعظم متحرک ہیں. ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے آئینی پیکج لانے کا مشن جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. بخاری صاحب، ایک طرف چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے، مدت ملازمت میں وہ نہ لیں گے. انہوں نے بار بار اس چیز کی توثیق کی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن. لیکن اگر بل پاس ہو جاتا ہے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے والا، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ سوال آپ کو بہت اہم ہے. میرے خیال سے اس کا وقت ہمارے پاس چونکہ تنگ ہے، کوشش کرتا ہوں میں اس کا کہ اس کو سم اپ کر دوں آپ کے جواب کو. اس کو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایکسٹینشن لینے کی ایک بدت جو ہے وہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، چاہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے تھی، اور صدقے جائے بانی پی ٹی آئی کو بہت تحسین تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. جنہوں نے قانون بنا دیا اس کو کہ ہر آرمی چیف جو ہے اس کی 3 سال حق ہو گیا، 3 سال وہ آرمی چیف رہے اور 3 سال کی ایکسٹینشن. یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے بنایا ہے. اچھا، لیکن یہ بہت کنٹروورشل رہا ہے، اس کے اوپر بہت لہدے ہوئی ہے. اس لیے اینی سین پرسن ان اینی امپورٹنٹ پوزیشن وڈ سے تھینک یو ویری مچ، ڈونٹ وانٹ ٹو نو اٹ. سو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ریئیکشن کہ مجھے نہیں چاہیے بھائی ایکسٹینشن، میں نے نہ کبھی مانگی ہے نہ میں لوں گا. وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لوں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اگر یہ قانون بن جاتا ہے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے. اٹس ناٹ اے ورڈ ایکسٹینشن یوزڈ اینی ویئر. ہم ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا رہے ہیں. اگر وہ 3 سال کے لیے بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہر جج جو ہے وہ 3 سال مزید رہے گا. مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں رہنا، مجھے نہیں چاہیے جی، میں تو ریٹائر ہونا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب 6 سال چیف جسٹس رہیں گے. اچھا، سمجھ گے نا آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ we will cross the bridges when they will come, let the bridges come. پہلے پاس ہو جائے نا قانون، پھر دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک بار پھر ڈینائی کر دیا ہے کہ نہ یہ کبھی بات ہوئی ہے، نہ میں نے کبھی اس کی خواہش کی ہے. اگر رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو اسے میرے سامنے لائیں. اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا کہ اگر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور میں نے ہاں کی تھی تو میرے سامنے لائیں اس کو. ہاں جی، انہوں نے صحافی کو تو بالکل یہی جواب دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے کہا تو آ جانا میرے سامنے ذرا. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمر کی لمٹ بڑھ جائے گی تو آٹومیٹکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 سال تک مزید چیف جسٹس رہیں گے. اچھا، یہ میں انٹرپریٹ اپنے طور پہ کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ سے کہ یہ واقعی مطلب ہوگا ان کا.
ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ ایک چیز تو سمجھ آتی ہے جس طرح سے ججز کی تعداد بڑھانے والا ایک سین تھا کہ اچھا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے کیونکہ کیسز بہت سارے پینڈنگ ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے چیز. لیکن یہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے والا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا یا ہونے والا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اس سے فائدہ تو جو ہوگا وہ تو اپیرنٹ ہے. آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب پوشیدہ ہے. اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ قاضی فائزی صاحب 3 سال مزید چیف جسٹس رہیں گے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھنا تھا وہ آپ بھول گئیں. وہ یہ تھا کہ یہ ہوگا کیسے. جی یہ تو سوال ہے, یہ ہوگا کیسے. دیکھیے یہ بل پاس ہوا قومی اسمبلی میں, نہیں پاس ہو سکا. یہ بل پیش ہوا سینٹ میں, نہیں پاس ہو سکا. اچھا کیونکہ اس کے لیے مطلوبہ 2/3 ریزلٹ یہ آئین میں ترمیم ہونی ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے شروع میں کہا وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ جی پرائم منسٹر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. وہ یہ پک رہا ہے کہ اس کے لیے اگر وہ جوائنٹ سیشن بلائیں گے پارلیمنٹ کا تو 100 بندہ وہ ہو جائے گا 104 اور 342 یہ ہو جائیں گے. تو پھر دونوں پارٹیوں کی اگر آپ نمبرز ملائیں تو 2/3 بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی تو ہے گورنمنٹ کے پاس, تو پھر یہ بل پاس ہو جائے گا. تو یو آر این انٹیلیجنٹ پرسن, یو ڈرا دا رائٹ کنکلوژن. تو اسی لیے اس کو کافی دیر سے اس کے اوپر کنٹروورسی چل رہی ہے. پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا تھا لیکن اس میں پیش نہیں ہوا یہ بل. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پوری نون لیگ کی لیڈرشپ ٹھیک اور ایون پیپلز پارٹی ڈینائی کرتی رہی ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں چیف جسٹس کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ قانون سازی کرتی ہے اور اس سے آنے والے وقت میں کیا فائدہ ہوگا. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.